जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम में भी यकीनन हस्ब साबिक हमारे साथ हमारे मोहतरम अज़ीम मेहमान होंगे जिनसे हम और आप कुछ सीखेंगे। हमारा नाम मारिफा मुज़फ़्फ़र और टोरंटो से हम एक रेडियो स्टेशन है 770 AM। हमारी वेबसाइट www.eawaz.com। हमारे साथ हमेशा हुआ करते होते हैं काबिल एहतराम जनाब समीउल्लाह मलिक साहब। समीउल्लाह मलिक साहब की अपनी वेबसाइट है जहाँ पे आप उनके प्रोग्राम्स को देखते भी हैं, आप उनके कॉलम्स को पढ़ते भी हैं, bittertruth.uk। बहुत से लोग जब प्रोग्राम को होस्ट करते हैं तो प्रोग्राम होस्ट किया जाता है, ज़ाहिर है एक नया टॉपिक आता है, उसी टॉपिक पे बात करते हैं। मैं कोई बहुत अच्छा एंकर नहीं हूँ, बहुत अच्छा होस्ट नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग विद द हार्ट। और मेरा ख़्याल है कि कौमों के बीच में जब हम जमहूरियत या डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसका मकसद ये है कि वी मस्ट बी एट द सेम पेज। आई हैव माई ओपिनियन, यू हैव योर ओपिनियन, और हर इंसान के ओपिनियन का एक वज़न होता है। पिछला प्रोग्राम जो किया, नॉर्मली जब हम एक प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हम उसका एक उन्वान ले लेते हैं, उसके मुताबिक बात करते हैं। मगर क्योंकि जब हमारे प्रोग्राम एयर होते हैं तो साथ साथ जब आप लोगों की कॉल्स मिलती हैं और आप लोगों का फीडबैक होता है, आप लोगों के कंसर्न्स होते हैं, हम चाहते हैं कि हम उन कंसर्न्स को ज़रूर एड्रेस करें। सो दिस इज़ नॉट समथिंग कि हमने एक बात कर दी और दैट्स इट। उसके बाद आपका फीडबैक है, एंड दैट इज़ कम्युनिकेशन, एंड विद द कम्युनिकेशन वी कैन मेक थिंग्स बेटर इंशाअल्लाह तबारिक व तआला। साहब, पिछला प्रोग्राम जो हमने पेश किया उसमें सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ों का ज़िक्र करूँगी और फिर मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिमोरलाइजेशन किसी कौम को गिराने के लिए सबसे बेहतरीन है, मगर आप अपनी अच्छी चीज़ों को, अच्छी यादों को सामने रखते हुए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। इसी हवाले से हमारा आज का प्रोग्राम है जो कि तारीख़ साबित करती है, और उसको पेश करेंगे जनाब समीउल्लाह मलिक साहब। मगर उससे पहले सबसे पहला ज़िक्र करूँगी हमारे भाई सदाकत भाई साहब। आपने पाकिस्तान से आपका मैसेज मुझे समीउल्लाह मलिक साहब ने भेजा। पहली बात तो ये है कि बहुत शुक्रिया आपका, मगर आपने पाकिस्तान के हवाले से ज़िक्र किया, आपने हिजरत के हवाले से ज़िक्र किया। मैं आपको एक बात कहती हूँ कि हमारे रिलीजन में भी है कि इल्म हासिल करो, ख्वाह तुम्हें उसके लिए कहीं भी जाना पड़े। मगर हिजरत भी की, तब भी लोगों ने हिजरत की थी, अब भी लोग हिजरत करते हैं। जितने लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी बसते हैं उन तमाम का हक है। आपका अगला कंसर्न बहुत खूबसूरत था कि पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। साहब, हमारे रिलीजन ने जो बात हमको सिखाई है वो ये कि बेशतर इसके कि कोई मेरे सामने हाथ फैलाए, हम और आप ज़ाती तौर पे महसूस करें कि मेरे रिश्तेदारों में कौन है जिसकी हैसियत उस तरह की नहीं जो मेरी है, और अगर मैं दे सकता हूँ तो मैं उसको दूँ, छुपे हाथ से दूँ। आपके मुलाजमीन जितने लोग बाहर रहते हैं वो मुलाजमीन को पैसे भेजते हैं। अभी रोशन डिजिटल अकाउंट शुरू हुए हैं, बैरून मुल्क से बेशुमार पैसा पाकिस्तान गया। यस, मैंने कनाडा में एक ज़माने में एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया था और अपने तय ही शुरू किया था। ज़कात मेरे और आपके ऊपर फ़र्ज़ है, लाजमी। तो वो ये था कि जब आपने ज़कात दे दी तो आपने दे दी, मगर मेरा छोटा सा दिमाग, उसके लिहाज से मेरी दिमाग में एक सोच ही आई कि यस, ज़कात का जितना पैसा है एक जगह पे जमा कर दिया जाए, जिसको ज़रूरत हो साहिबे, ज़ाहिर हाथ तो वही फैलाएगा ना जिसको ज़रूरत होगी, आम आदमी तो नहीं फैलाएगा, वो तो वैसे ही फ्रॉड कर लेगा। तो वो उसको इस्तेमाल करे, जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए या वो उसके पास आए तो वो उस फंड में वो पैसे वापस कर दे, कोई और के पास चले जाए। यानी मनी शुड स्टार्ट रोलिंग इन द अकाउंट। अगला साल आ जाएगा, अगले साल फिर ज़कात बहुत से लोगों के ऊपर होगी, लाजिम होगी, वो फिर उस पैसे में चले जाएं। वो पैसे में कुछ न कुछ उस अकाउंट में जमा भी होता रहे और लोगों की ज़रूरतें भी पूरी, किसी का इलाज है, किसी का कुछ है। बाकी मैं और आप, हम जज नहीं हैं। नियतों का हिसाब सिर्फ अल्लाह की ज़ात रखने की है। तो आपने जो ये बात कही, दूसरी बात आपने ईद कुर्बान के हवाले से, यस, मुझे भी एहसास है पाकिस्तान में गोश्त बहुत महंगा है।
आई विश کہ وی کین اسٹارٹ سم تھنگ. یقیناً جب میں یہ بات کر رہی ہوں تو سمیع اللہ ملک صاحب کے کان میں بھی یہ بات کہی، اور یقیناً ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ کریں. میں بلکہ جتنے لوگ پروگرامز سن رہے ہیں، آپ تمام لوگ اپنے ملازمین کو، اپنے رشتہ داروں کو ضرور کہیں کہ rather than coming in Canada as a refugee، آپ پڑھیے، پڑھنے کے بعد اپلائی کر دیجئے گا. اٹس اے پروسیس آف 3 to 4 years. جتنے ینگ ہیں آپ کے پوائنٹس اتنے زیادہ ہوں گے. تو اپنے بچوں کو بہتر اپرچونٹیز کے لیے باہر بھیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم تمام لوگوں کو صاحب حیثیت کرے تاکہ ہم اپنے کمزور اور ناتواں رشتہ داروں کو، اپنے ملازمین کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو کیئر کر سکیں، بیشتر اس کے کہ وہ ہم سے مانگیں. پہلی بات تو صداقت صاحب آپ کے ساتھ یہ ہو گئی. کمل صاحب، آپ نے ٹورنٹو سے مجھے کال کیا. کمل صاحب پریسٹ ہیں، اور آپ کا بڑا زبردست کنسرن تھا کہ عارفہ بہن یہودیوں اور کرسچنز کو آپ نے آپس میں ملا دیا. نہیں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں تھی. یس، یہ ایک الحاق ہوا جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہوا، ہم اس کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے. مگر آپ نے بائبل کی مجھے بہت سی چیزوں کا حوالہ دیا. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا فیڈ بیک اسی طرح دیتے رہیں. ہم آپ کے مطابق پروگرام میں جو بھی چینجز ریکوائرڈ ہوں گی ضرور کریں گے. میں بہرحال آپ کا کنسرن مکمل طور پہ ایک دفعہ پھر سے سمیع اللہ ملک صاحب تک پہنچا دوں گی تاکہ ہم اس کو ایڈریس کر سکیں. اسحاق صاحب، آپ کا بہت شکریہ. نسرین بہن، آپ کا بہت شکریہ. مشتاق بھائی، قمر، طاہرہ بہن، آپ کا بہت شکریہ. مصطفیٰ صاحب، بخاری صاحب، مبشر صاحب، پرویز بخاری اور قربان بھائی صاحب، آپ تمام لوگوں نے یہاں ٹورنٹو سے جو اپنا فیڈ بیک دیا. آپ کی کالز بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کے ٹائم کی بہت امپورٹنس ہے. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ایڈریس آل دا کنسرنس. ریزن کہ آپ نے جو اپنا قیمتی وقت گزارا اس کا بدل کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے آپ کا فیڈ بیک مینز اے لاٹ ٹو اس. بیشتر اس کے کہ ہم آگے کی طرف چلیں. کسی بھی قوم کو گرانے کے لیے 4 سٹیپس ہوا کرتے ہوتے ہیں. پہلا سٹیپ ڈیمورلائزیشن، یعنی آپ کسی کو اتنا ڈیمورلائز کر دیں. یہ ڈیمورلائزیشن کا پروسیس تھوڑا لانگ پروسیس ہوتا ہے. 15 سے 20 سال سے سمجھیے 1 جنریشن 1.5 جنریشن کا پیریڈ ہے جس میں برین واش کیا جاتا ہے. برین واش اپنے سسٹم کے بارے میں، اپنی آرمی کے بارے میں، اپنی کسی بھی چیز کے بارے میں. برین واشنگ سسٹم، ڈیمورلائزیشن. نیکسٹ اسٹیپ جو آتا ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کا آتا ہے. ڈی اسٹیبلائزیشن میں یعنی یو کین امیجن کہ لوگوں کے دماغ کو جو 15-20 سال سے ایک بیج بویا وہ پودا بن گیا. اب اس قوم کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. آپ نے چاہے وہ ملٹری ہے، چاہے وہ حکومتی کارکردگی ہے. مثال کے طور پہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ پرومس کرے گا جی سوشل ویلفیئر سسٹم کا بہترین نظام میں قائم کر دوں گا، مگر کتنے پرومس کرتے جائیں ایک بھی پرومس پورا نہ کریں. جب آپ ایک بھی پرومس نہیں پورا کریں گے تو اب عوام کے دماغ میں پھر ایک تذبذب کا عوام شکار ہو گئی. اس کے بعد 3rd سٹیپ آتا ہے، کرائسس کریٹ کیے جاتے ہیں. جیسے ایجپٹ کا کرائسس کریٹ کیا گیا تھا. پاکستان میں ایک دفعہ بیٹھ کے پرابلم آئی، یعنی انہوں نے پہیا جام سٹرائک کر دی، دوسری دفعہ کر دی، کئی دفعہ کرائسس کو کریٹ کیا. یہ کرائسس کا پیریڈ شارٹیسٹ پیریڈ ہوتا ہے، ہفتہ 10 دن، 2 ہفتے، 3 مہینے، 6 مہینے. اور اس کے بیچ میں لوگ جو ہیں پھر اس کرائسس کے نتیجے میں توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں، اپنی حکومتوں سے اعتبار ختم کر دیتے ہیں، اپنے اداروں سے اعتبار ختم. میں جب پاکستان کو سوچتی ہوں، آپ دیکھیے گا وہاں پہ عدلیہ کا کرائسس اس وقت چل رہا ہے، پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہماری اسمبلی کے بیچ میں جو ہوا، کتنی شیم فل چیز. یعنی میرے اور آپ کے الیکٹڈ لوگ ننگی زبان میں ایک آدمی چنگا بھلا جوان جہان وہاں کھڑا ہو کے گالیاں دے رہا ہے. واٹ از دا امپریشن آف دس نیشن؟ دس از اے کرائسس پیریڈ. اینڈ دا لاسٹ ون از کہ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں بس جی یہ صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں یہ کچھ ہو رہا ہے. پیپل اسٹارٹ ٹیکنگ اٹ ایز اے نارم. بس یہیں سے قومیں گرا کرتی ہوتی. اینی ویز، میں اب آپ کو لے کر کے چلوں گی. جب ہم گرانے کی بات کی، بلکہ سمیع اللہ ملک صاحب کے آپ بہت سے پروگرام سننے کو ملتا ہے. میں بہت سارے ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کے آرٹیکلس بھی پڑھتی ہوں. میرے قابل احترام
لو مائی ڈیئر بردر جاوید چودھری صاحب، ان کا بھی میں نے کالم پڑھا، اور بھی بہت سارے اینکرز ہیں جو پاکستان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمانوں نے تو پچھلے 400 سال سے کوئی ایک سوئی تک ایجاد نہیں کی. صاحب ڈاکٹر عبدالسلام واز اے مسلم سائنٹسٹ. یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. الیکٹرو میگنیٹزم کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی. ابھی ریسنٹلی یہ جو ویکسین دریافت ہوئی ہے، از اے مسلم سائنٹسٹ، دا فرسٹ سائنٹسٹ. RNA سے اس نے یہ ویکسین تیار کی. بیسیکلی ٹرکش ہے، مگر اس کے بعد جرمنی میں آ کے سیٹل ہوئے، اور دیٹس آل واٹ اٹ از. آج بھی بے شمار ہیرے ہمارے بیچ میں موجود ہیں. اینی ویز، اب اس ٹاپک کے لیے میں لے کے چلوں گی اپنے قابل احترام مہمان جناب سمیع اللہ ملک صاحب کی طرف. سمیع اللہ ملک صاحب دراز قد شخص ہیں، بہترین لکھتے ہیں، بہت سے پروگرامز دنیا بھر کے ٹیلی ویژنس پہ پیش کرتے ہیں. وی آر لکی انف ٹو ہیو ہم ہیئر آن ای آواز. آپ کی ویب سائٹ ہم نے آپ سے پہلے بھی تذکرہ کیا، bittertruth.uk کے نام سے آپ کی ویب سائٹ ہے. سمیع اللہ ملک صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیہ. بہت شکریہ. سمیع اللہ بھائی، ایک ہوتے ہیں ہمارے جیسے لوگ جو ریئیکٹ بھی کرتے ہیں، جو کمیونیکیشن پہ بلیو کرتے ہیں. ایک آج کے دور میں روبوٹس، یعنی ٹیلی فون ہے تو وائس میل ہے، ٹیلی فون وائس میل کے پر جی میسیج ریکارڈ کر دو. روبوٹس دے ڈونٹ ہیو فیلنگس. تو آئی ایم سو سوری آئی ٹک سم ٹائم بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو ایڈریس دا کنسرنز واٹ پیپل ہیڈ، جنہوں نے ٹائم دے کے پروگرام کو دیکھا، سنا، اور اس کے بعد ہمیں اپنا فیڈ بیک دی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا اور درود کے بعد میں نے سورہ علق کی پہلی 5 آیات مختصر پڑھی ہیں. یہ وہ وہی ہے جو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ سب سے پہلے نازل ہوئی غار حرا کے اندر. بڑی مشہور داستان ہے یہ. اس کا معنی یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جنہوں نے عالم کو پیدا فرمایا اور جس نے انسان کو خون کی لوتھڑے سے بنایا. پڑھیے، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا. پہلا آج آپ نے جو انٹرو میں بہت سی باتیں، زبردست باتیں کی ہیں، اور اس حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ہمیشہ سے یہ پروگرام سیاسی بھی بن جاتا ہے، علمی بن جاتا ہے، اور رفع عامہ کا پروگرام بھی بن جاتا ہے، جس سے مجھ جیسا آدمی بہت کچھ سیکھتا بھی ہے. اور میں اس حوالے سے آپ کو اس لیے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ میری آج صبح پاکستان کے 2 بہت ہی نامور یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے میری گفتگو ہو رہی تھی. وہ دونوں ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے، تو میری ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے آپ کے تمام پروگرام کی اس طرح تعریف فرمائی جس سے میرا دل بہت خوش ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آپ ایک اینکر کے طور پہ، آپ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اینکر کے طور پہ وہ بالکل بات نہیں کرتے ہیں، اور وہ بڑا علمی اور سلجھا ہوا ان کا رویہ ہوتا ہے. اور مجھے ہم سب کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بڑے بہترین ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. بڑی طبیعت خوش ہوئی میری سن کے. اور اب آپ نے جو بات میں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ کس موضوع پروگرام کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ عارفہ بہن کا ثوابدید ہوتی ہے جب وہ انٹرو میں بات کرتی ہیں، پروگرام بتاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو توفیق دیتا ہے اس سے بات ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو انٹیلیجنسیا ہے، جو بہت قابل قدر بڑے جید عالم اور فاضل اور یونیورسٹیوں کے ہیڈ ہیں، وہ بھی آپ کی پروگرام کو بڑے تحسینی نگاہوں سے، توصیفی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کا احسان ہے، اور وی نیڈ دیئر فیڈ بیک آلویز ٹو امپروو آور سیلف. اب میں آتا ہوں آپ کے اس آج کے موضوع کے اوپر. یہ بہت وسیع موضوع ہے، اور میں سچی بات ہے کہ میں آپ کو دل سے کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس میں آپ نے ہمت کی
یہ ایسا بھاری پتھر ہے کہ اس کو ہر کوئی آدمی چومنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے. کوشش کریں گے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق اس کو جتنا کور کر سکیں. اور لیکن میں اس میں آپ کے سننے والوں کو آپ کے توسط سے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی بھی باتیں کریں گے، میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے ہاتھ میں پین اور کاغذ پڑھ کے رکھ لیں اور وہ نوٹس تیار کریں، کیونکہ یہ بڑی اہم چیزیں جو آپ ان کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، جو کہ ان کے علم و دانش میں انشاءاللہ اضافہ بھی فرمائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ میں تاریخی حوالوں سے اور علمی حوالوں سے ہم بات کریں گے، کسی کو نیچا دکھانا ہمارا مقصود نہیں ہے. وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو لبرل دانشگر ہیں، میں دانشور نہیں کہہ رہا، دانشگر کہہ رہا ہوں میں نام بھی لے دیتا ہوں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ میرے پاس ان کے پروگرام آئے، اس کے بعد یہ چیزیں میرے نوٹس میں بھی آئیں. ان میں حسن نثار صاحب ہیں، جاوید چودھری صاحب ہیں، ندیم اپراچا صاحب ہیں، حنین محمد صاحب ہیں. ایسے اور بہت سے سو کالڈ کالم نگار اور سوشل میڈیا پر ادھم مچانے والے تاریخی حقائق کو بطور فیشن مسخ کرتے ہوئے اپنی لا علمی کی بجائے مسلمانوں کو تاریخ کے دسترخوان پر ہم حرام خوری کا تانا دیتے نہیں تھکتے کہ مسلمانوں کی ایجادات اور دراستیں جو ہیں اسلامی تاریخ کے پہلے 300 سال ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. اور کچھ زیادہ مسلمان سے رعایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی پہلے 1000 سال تک محدود ہیں، اس کے بعد مسلمان نے ایک سوئی تک نہیں بنائی. یہ درست ہے کہ بہن کہ غلامی کے دور کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، محکوموں کو جرم ضعیفی کی سزا ملتی ہے، اور بات اسی کی چلتی ہے جس کے ہاتھ میں لاٹھی بھی ہو، طاقت بھی ہو. لیکن اپنی تاریخ سے اس قدر ناواقفیت اور اپنے لوگوں سے اتنی نفرت تو آج جدید لبرل تہذیب بھی پسند نہیں کرتی، وہ بھی ہمیں بتاتی. اجازت ہو تو ایک بات کہہ سکتی ہوں آپ کی اسی گفتگو میں. سر میں نے وہ جو 4 سٹیپس کہے ہیں نا، تو یہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ ڈی مورلائزیشن وچ از دا پروسیس آف اراؤنڈ 15-20-25 ایئرس، اینڈ دیٹس دا رول دے آر پلئنگ ٹو ڈی مورلائز نیشن. بہت شکریہ، آپ نے میرے یو جسٹ ریڈ مائی مائنڈ ایکچولی، آپ نے جو ساری باتیں کہہ دی ہیں. تو بات یہ ہے بہن، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ آپ کی اس میں تائید بھی ہو جائے گی جو ابھی آپ نے فرمایا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. بالکل صحیح. آشا بہن، میں سب سے پہلے آپ کو اس بڑے، جیسے میں نے کہا، اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے بڑی دلی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے بھی یہ موقع فراہم فرمایا کہ ان چند حضرات کی میڈیا پر آئے دن کی سینہ کوبی اور منافقت کا تاریخی حوالوں سے مدلل جواب دیا جائے، اور ایک بھی لفظ جو ہے دلیل کے بغیر نہ کیا جائے، تاریخ کے حوالوں کے بغیر نہ کیا جائے. اور میں کوشش کروں گا انتہائی اختصار کے ساتھ بات کی جائے، کیونکہ یہ موضوع بہت لمبا اور بہت بڑا ہے. اور میں قارئین کو، آپ کے سامنے جو سامعین ہیں، ان کو بھی ان لبرلز اور سیکولرز کی یاوہ گوئی کا بتانا چاہتا ہوں، تاکہ ان کو ایسے ملک میں بیٹھ کر جس کو کلمے کی بنیاد پر حاصل کرنے کے لیے اس کی بنیادوں میں اپنے لاکھوں جوان بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں کا خون شامل کر کے اس کی آبیاری کرتے ہوئے اپنے رب سے یہ وعدہ کر کے ارض پاک کا یہ ٹکڑا حاصل کیا کہ ہم اس سرزمین پر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے مکمل قرآن کو نافذ کریں گے. لیکن ہوا کیا؟ اوفو بالعہد پر عمل نہ کرنے پر شرمندگی کا اظہار کرنے کی بجائے اس نظریے کی بےخونی کے لیے ہماری نئی نسل کو اس نظام سے گمراہ کرنے کے لیے کبھی ان کے نصاب تعلیم میں تمام اسلامی تعلیمات کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے قلمزد کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی چند گمراہ لکھاریوں کو میڈیا پر کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے. وہ جی بھر اپنے جھوٹ اور افراد سے مسلمانوں کی تاریخ پر حملہ آور کر ہماری نئی نسل کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے ہمارے مشاہیر پر تانا زنی کے تیر و نشر برسائے. بہن، اسلام کی اثر آفرینوں کا دائرہ تو بہت وسیع ہے. اس دین الہی نے جہاں توحید کے اسرار فاش کیے ہیں، عزم انسانی کا پرچم لہرایا ہے، اخلاق و سیرت کے گوشوں کو پاکیزگی عطا کی ہے، جہاں دلوں میں محبت الہی کی شمعوں کو روشن کیا ہے، ایسے پاکیزہ اور ایسے اونچے معاشرے کی تخلیق کی ہے کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ عالم کا اثر ہے. وہاں مذہب عالم پر اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے فکر و تعمق کے دائی کو اکسایا ہے، عقل و خرد کے اجالوں کو عام کیا ہے، اور دنیا کے تیرہ و تاریک افق پر استدلال اور استنباط کے ساتھ سائنس کے نئے نئے آفتاب ابھارے ہیں. عارفہ بہن،
کیا یہ بات آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے کہ نشینان عرب اور اسلام کے نام لیوا تھوڑے ہی عرصے میں تہذیب و تمدن کے فراز اعلیٰ پر فائز ہو جائیں، حکمت و دانش کے افسردہ میکدوں میں پھر سے جان ڈال دیں اور علوم فنون کے اجڑے ہوئے دیار میں چہل پہل پیدا کر دیں؟ بہن، کیا یہ امر تعجب خیز نہیں کہ عرب کے امی اور ناشنائے حرف قوم جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے فلسفہ اور حکمت اور سائنس کے تخت داد رنگ پر تسلط جما لے، اور نہ صرف یونانیوں کے بادائے فکر و اندیشہ سے تشنا کامان ادراک کی تسکین کا سامان باہم پہنچائے، بلکہ اس کے جڑوں میں کیف و ذوق کی ان سرمستیوں کا بھی اضافہ کر دے جو اسلام کی دعوت و عرفاں کے ساتھ خاص ہیں۔ میری رائے میں یہ محیر العقول انقلاب نتیجہ ہے قرآن حکیم کی ان تعلیمات کا جس سے تحقیق و تجسس کی روح بیدار ہوئی، اور یہ تبدیلی اور عظیم تغیر مرہون منت ہے اس وحی کا جس کا حرف آغاز اقرا سے ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں آیات۔ قرآن حکیم نے کیوں کر مسلمانوں میں خالص علمی ذوق کی پرورش کی، اور کس طرح ان کے اسلوب فکر کو سائنس اور فلسفے کے حسین سانچوں میں ڈالا، اس سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں جو آج کا پروگرام ہے، میں نے یہ تو کہتے ہیں پچھلے 300 سال، میں پچھلے 1000 سال یعنی 1000 صدی عیسوی سے لے کے آج 21 صدی 2021 تک کے مسلمانوں کے ان مستند سائنسی کارناموں کا بالکل سرسری ایک ایک لائن میں ذکر کروں گا، جس کو مغرب امریکہ کے معروف سیاسی دانشور اور مشہور عالمی معیار کی علمی درسگاہوں اور تحقیقی اداروں میں ان مسلم سائنسدانوں کو نہ صرف احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ ان کے علمی کاموں کے اعتراف میں ان کے قداور مجسمے اپنی تعلیمی درسگاہوں کے علاوہ مشہور عالم لندن کے سائنس میوزیم اور برٹش میوزیم میں بھی سجا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ان عقل کے اندوں کو یہ توفیق ملے تو مشہور عالم برٹش لائبریری کا ہی چکر لگا کر دیکھ لیں، ان کی شرمندگی کا خاصا سامان نظر آ جائے گا۔ بہن، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سائنسی میدان میں مسلمانوں کے کارناموں کا تسلسل پچھلے 1000 سال سے ابھی تک قائم ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنے میں کور کر سکوں آج میں کور کر دوں 1000 سال کی تاریخ، لیکن اگر نہ ہو سکا تو پھر اگلے پروگرام تک سے لے جائیں گے ہم، کیونکہ یہ پروگرام جو بڑا اہم اور علمی پروگرام ہے، اس کو ہم تشنا نہیں چھوڑیں گے اسے انشاءاللہ۔ اس کو اب اس انتشار اور محکومی کے دور میں بھی مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری بہن۔ آج بھی ایسے سینکڑوں مسلم سائنسدان موجود ہیں جس کا ہم نے ذکر بھی کیا، اور سائنسی ترقی میں آج بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، جن کی ایجادات اور دریافتوں نے سائنس کے کئی نئے میدان کھولے۔ آئیے میں بات کو طویل ہونے سے پہلے میں شروع کرتا ہوں، میں سن 1000 سے شروع کرتا ہوں، 1000 عیسوی سے شروع کرتا ہوں بات کو۔ الخجندی جو ہے جن کی وفات 1000 سن میں ہوئی، انہوں نے محوری جھکاؤ اور عرض بلد کے معلوم کرنے پر رسالہ فی المیل اور عرض بلد پیش کیا، مسئلہ جیب زاویہ یا سائن تھیورم دریافت کیا، جس نے منی لا کے قانون کی جگہ لی۔ یہ بہت بڑی بات میں آپ سے کر رہا ہوں آج سے۔ پھر ظاہری کا نمبر آتا ہے 1004 میں ان کا دنیا سے رخصت ہوئے، اور دنیا کے وہ پہلے سرجن ہیں، پہلے سرجن کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب التصریف میں 100 سے زیادہ سرجری کے آلات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپریشن کے 150 طریقے دریافت کیے۔ آئیے تیسرے نمبر پہ علی بن عبد الرحمن یونس، جن کی وفات 1004 میں ہوئی، انہوں نے دارت البروج یعنی انکلیشن آف لیپٹک کی قیمت 23 درجے 35 منٹ اور اوج شمسی یعنی سن پوجی 86 درجے 86 درجے 10 منٹ دریافت کی، جو آج بھی جدید تحقیق کے بہت قریب ہے۔ انہوں نے زمین کے محور کی 26,000 سالوں میں 360 ڈگری مکمل ہونے والی حرکت کو دریافت کیا، جس کے لیے آج کی جدید سائنس کے لیے بے شمار جہتیں کھل گئی، اور سائنس آج بھی انہیں خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ پھر آئیے احمد بن محمد علی کا ذکر کر لیتے ہیں۔ احمد بن محمد علی مسکویہ 1032 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے نہ صرف تاریخ میں پہلی بار نباتات میں زندگی دریافت کی، بلکہ سائنس کو زندگی کی تحقیق اور دماغی ارتقاء کی درجہ بندی سے متعارف کرایا، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ پودے یا نباتات آپس میں کیسے باتیں کرتے ہیں، آپس میں یہ پیغام دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کے اندر میل اور فیمیل بھی ہیں، جس کو بعد میں ڈارون اپنی تھیوری میں بھی کاپی کیا ہے۔
اور آئیے ابن سینا پہ آ جاتے ہیں، 1036 میں انتقال ہوا۔ جسم کے اعضاء کی تقسیم بندی اور نفسیات، تقسیم بندی اور نفسیاتی طریقہ علاج دریافت کرنے کا سہرا ان کے سر ہے، اور طب کی مشہور مکمل ترین اور مستند ترین تصنیف جو ہے قانون طب لکھی، جو 16ویں صدی تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی اور آج بھی جدید سائنس اس سے استفادہ کر رہی ہے، اور آپ حیران ہوں گی کہ آج بھی اس پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ اندازہ کیجیے آپ۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ سمیع بھائی، آپ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کیجئے پلیز۔ ابن ہیثم جو ہے ان کی وفات جو ہے 1038 میں 1038 عیسوی میں ہوئی، اور انہوں نے اپنی ایک شورا افاق تصنیف ہے کتاب المناظر، اس میں انہوں نے روشنی کا ذراتی نظریہ پیش کیا ہے، یعنی فلیکسیبلٹی آف لائٹ، ریفلیکشن، ٹریول ان اسٹریٹ لائن آف لائٹ، یعنی روشنی کا انعطاف، انعکاس، روشنی کے خط مستقیم میں سفر، اور پردہ چشم ریٹینیا کو دریافت کیا، اور ان کی اس تحقیقات نے فزکس میں انقلاب برپا کر دیا۔ آج مغرب کے اور امریکہ کے اور بڑے بڑے جو سائنٹسٹ، جو فزکس کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ابن ہیثم یہ نسخہ، یہ کتاب، یہ اصول ہمیں نہ بتاتے، نہ دریافت فرماتے، تو آج بھی ہم اندھیروں میں ٹانگٹوئیاں مار رہے ہوتے۔ یہ کوئی مسلمان اس کی تعریف نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ مغرب کے بڑے بڑے، اس زمانے کے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں۔ آئیے اس کے بعد باری آتی علی احمد نصفی، ان کی 1030 میں وفات ہوئی، یعنی سات، عربی میں وقت کو کہتے ہیں سات، یعنی گھنٹے کو 60 کے حصے پر تقسیم کر کے دقیقہ یعنی منٹ اور ثانیہ سیکنڈ میں تقسیم کا نظام انہوں نے دریافت کیا، جس کے لیے موجودہ سائنس اور تمام متعلقہ ایجادات ممکن ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ ہم مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو وقت جس کے بعد دنیا چل رہی ہے اس کو گھنٹوں اور منٹوں اور سیکنڈ میں کس نے دریافت فرمایا۔ نسبی چھوٹے چھوٹے پیمانوں کی تقسیم در تقسیم کا 10 کی نسبت سے طریقہ بھی انہوں نے دریافت کیا۔ یہ جو اشارے سسٹم ہے 0.101 یا یہ بھی انہی کی دریافت ہے۔ انہیں اشارے کے، دنیا میں اشارے کا جسے نام دیا جاتا ہے۔ اب آئیے البیرونی، جن کی 1049 میں وفات ہوئی، یہ دھاتوں کی کثافت اضافی معلوم کر کے آج کی جدید تحقیق میں انقلاب برپا کر دیا انہوں نے۔ پھر مزید برآں یہ طول بلد اور عرض بلد اور زمین کا محیط جو ہے 24,789 میل معلوم کیا، جس میں جدید تحقیق نے 1000 سال بعد کہا کہ نہیں، یہ 24,858 میل، صرف 79 میل کا فرق معلوم کر سکی ہے، اور یہ بھی طریقہ معلوم کرنے کا وہی اختیار کیا جو البیرونی نے اس کا جو اصول بتایا۔ آئیے پھر علی بن جعفر، جن کی وفات 1061 میں ہوئی۔ جدید طب میں مریض کے معائنے کے لیے عمومی جسمانی معائنہ استعمال ہونے والے طریقے، یعنی جنرل فزیکل ایگزامینیشن، یہ جو اسٹیتھوسکوپ ہوتا ہے ڈاکٹروں کے گلے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور سسٹم انکوائری کے نظام ایجاد کیے، جسے آج کروڑوں انسانوں کی زندگی بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے میں غزالی کا ذکر کر دوں، 1111 میں ان کا انتقال ہوا، جن کو آج بھی جدید فلسفہ اخلاق کا موجد اور محقق کے طور میں جانا جاتا ہے۔ پھر بہن عمر خیام کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کی وفات 1131 میں ہوئی۔ 28 سال کی عمر میں اپنی کتاب الجبر اور مقابلہ مکمل کرتا ہے وہ شخص، عمر خیام۔ اس میں وہ الجبرا کے 6 نئے اصول بیان کیے انہوں نے، مثلا بائنومیل تھیورم۔ عمر خیام شمسی سال کی مقدار 365 دن 5 گھنٹے 49 منٹ نکالتا ہے، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ کیا ہمارے مسلمانوں کو اس بات کا علم ہے کہ یہ نظام جو دنیا میں چل رہا ہے، یہ کس نے، یہ مسلمان نے، عمر خیام نے بنایا ہے، اور جو کہ صرف 1 منٹ کے فرق سے جدید تحقیق کے مطابق ہے، یعنی 1000 سال کے بعد 1 منٹ کا فرق نکلا ہے۔ وہ شمسی کیلنڈر میں بعض مہینوں کو 30 اور بعض کو 31 کا کر کے لیپ ایئر یعنی لیپ ایئر کی بنیاد بھی رکھی انہوں نے، البیرونی نے، انہوں نے اس میں، جو آج یورپ امریکہ کے ساتھ ساری دنیا میں رائج ہے۔ پھر آئیے ابن زہر، جن کی وفات 1162 میں ہوئی۔ یہ متدی خارش ہے، جو
اسکیپ کہتے ہیں، مطلب اس کی دریافت، اس کی انہوں نے دریافت کی، یعنی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیراسائٹ کا وجود ثابت کیا انہوں نے، مطلب کتنی بڑی ایجاد ہے یہ۔ الادریسی جن کی وفات 1164 میں ہوئی، 1 سال کے بعد، پہلی بار انہوں نے زمین کو گول بتایا اور ثابت کیا۔ اندازہ کریں، وہ زمین کا چاندی کا ایک گلوب بناتے ہیں، اور وہ دنیا کے پہلے ماہر نقشہ نویس کی حیثیت سے دنیا کا نقشہ انہوں نے بنایا، جس پر آج کی جدید سائنس کی دنیا کھڑی ہے۔ انہوں نے اس زمانے میں دریائے نیل کا منبع دریافت کیا۔ ان کی کتاب جو ہے نزہ المشتاق فی الاحتراق الافاق جغرافیہ کی پہلی کتاب ثابت ہوئی ہے، جو اس پہ آج بھی دنیا سے استفادہ کر رہی ہے، اور جس کو مغرب اور امریکہ کی تقریباً تمام یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے آج بھی، اور تحقیقی دنیا میں اس نے انقلاب برپا کر دیا ہے، اور اسی اصول کے اوپر آج بھی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ آئیے ابن رشد کی بات کر لیتے ہیں۔ 1158 میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ پہلی بار انہوں نے ثابت کیا کہ جس آدمی کو ایک بار چیچک ہو جائے، اسے زندگی کے بعد دوبارہ یہ نہیں ہوتے، اور جدید سائنس نے آج آ کے اس کو مانا ہے کہ بات درست ہے۔ باتیں تو بہت کرنے والی ہیں، لیکن وقت کم ہے، اس لیے میں ایک ایک سطر میں سائنسدانوں کا نام، ان کا وقت اور ان کی جو ایجاد ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ اگر اس کے بارے میں آپ کے سننے والے کبھی تفصیل پوچھیں گے تو تفصیل بھی بتائی جا سکتی ہے۔ پھر شرف الدین توسی جن کی وفات 1213 میں ہوئی، طولی استرلاب یا لائنز استرلاب ایجاد کر کے ستاروں کی بلندی، وقت اور قبلے کے تعین کے لیے کیے گئے مشاہدات کو ممکن بنا کر آج کی خلائی سائنس کا دروازہ کھولا، اسپیس کا دروازہ انہوں نے کھولا۔ عبداللہ بن بطارو، عبداللہ بن بطار، ان کی 1248 میں ان کا انتقال ہوا۔ اسپین کا عظیم ترین ماہر نباتاتیات، باٹنی کا ایکسپرٹ وہ ثابت ہے، آج بھی ان کو مانا جاتا ہے۔ وہ جڑی بوٹیوں کی تلاش کے لیے اسپین سے شام کا وسیع سفر کرتے ہیں، اور اینٹی کینسر خصوصیات رکھنے والی دوائی ہندبا دریافت کرتے ہیں، جس کی تصدیق آج جدید سائنس کر رہی ہے، اور آج کیمو تھراپی میں ان کے اصول چلتے ہیں جو کینسر کے مریضوں کو جو استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابن نفیس کی ذکر کر دیتے ہیں، ان کی 1288 میں وفات ہوئی۔ تاریخ میں پہلی بار پھیپھڑوں اور دل میں دوران خون، پلمنری اور کورونری سرکولیشن کو دریافت کیا انہوں نے۔ آج کے جدید طب میں انہوں نے یہ بات بتا کے انقلاب برپا کر دیا ہے کہ کس طرح ہمارے والوز ہیں اور دل ہے، کیسے حرکت کرتا ہے، کیا کام کرتا ہے، اور وہ دوران خون کے وہ پہلے محقق ہیں۔ میں جن افراد کا ذکر کر رہا ہوں بہن، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کا مغربی تاریخ، جن کا جو ہے محتاج ہے، جن کا ذکر کرتی ہے فخر کے ساتھ۔ پھر کمال الدین فارسی جن کی 1320 میں جن کا انتقال ہوا۔ یہ قوس قزح بنتی آپ دیکھتے ہیں، قوس قزح بننے کے عمل کی پہلی درست وجہ انہوں نے دریافت کر کے آج جدید سائنس کے محکمہ موسمیات کا کام آسان کر دیا۔ یعنی محکمہ موسمیات میں بھی سب سے زیادہ جو اصول، بنیادی اصول ہیں، وہ مسلمان نے، سائنسدان نے دیے۔ پھر ابن خلدون جن کی وفات 406 میں ہوئی۔ ابن خلدون کو کون بھول سکتا بلا؟ مقدمہ ابن خلدون آپ پڑھیں تو آپ سب کو پتہ ہے، بہت مشہور ہے وہ۔ انہوں نے ابن خلدون مرتب کر کے عمرانیات یعنی سوشیالوجی کی بنیاد رکھی انہوں نے۔ پھر پری رئیس محی الدین ہے جن کی وفات 1554 میں ہوئی۔ یہ دنیا کا پہلا جدید نقشہ بناتے ہیں جس میں 9 دریافت شدہ براعظم، جس میں امریکہ اور انٹارکٹیکا بھی دکھائے گئے۔ اور تقی الدین محمد ابن معروف، ان کی 1585 میں ان کا انتقال ہوا۔ دنیا کا پہلا اسٹیم انجن اور دوربین انہوں نے بنائی۔ احمد چلبی جن کی وفات 17ویں صدی میں ہوئی۔ انسانی پرواز، یہ جہاز انسانی پرواز کا تجربہ کرتے ہیں انہوں نے۔ اس سے 1 سال پہلے لغاری حسن چلبی راکٹ کے ذریعے پہلی انسانی پرواز کرتے ہیں، مسلمان جو ہے وہ بھی۔ پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ شیر میسور ٹیپو سلطان جن کی شہادت 1799 میں ہوئی۔ تاریخ میں پہلی بار جنگی راکٹ ایجاد انہوں نے کیا، سلطان ٹیپو نے، جنہیں برطانوی یورپ لے جا کے اس فارمول پر مزید تحقیق سے نئے راکٹ بناتے ہیں۔ 1793 سے لے کے 1794 کے دوران
ایک سال میں ٹیپو کی تعمیر کردہ فلنٹ لاک بلڈر بس گن آج بھی اپنے وقت کی بہترین ٹیکنالوجی شمار کی جاتی ہے، اور یہ بڑی بڑی جو گنز ہیں اس کی یعنی اس کے موجد ہے وہ. پھر ٹیپو کے راکٹوں کی بنیاد پر رائل ووک آسل نے ملٹری راکٹوں پر تحقیق شروع کی. یہ میں برطانیہ کے بہت بڑے ایک جنگی ادارے کی بات کر رہا ہوں. یہ تحقیق 1801 میں شروع ہوئی اور اس کی بنیاد ٹیپو کی ٹیکنالوجی پر تھی اور آج بھی ہے. اس تحقیق کا نتیجہ 1805 میں ٹھوس ایندھن راکٹوں یعنی سالٹ فیول راکٹ کی صورت میں سامنے آیا. اس کے بعد ولیم کانگریو نے راکٹ کے نظام کی ابتدا اور ایک کنسائز آف اوریجن اینڈ پروگرس آف راکٹ سسٹم پیش رفت کا ایک جامع اکاؤنٹ شائع کیا. کانگریو اور کانگریو نے سب سے پہلے ٹیپو سلطان کو خراج تحسین پیش کیا کہ ہم نے ان کی ٹیکنالوجی مستعار لی ہے. پھر کانگریو کے راکٹوں کو انگریزوں نے نپولین سے جنگوں میں استعمال کیا کامیابی کے ساتھ. 1812 اور بعد میں 1814 کی بالٹی مور کی جو لڑائی میں انگریزوں نے انہی جدید راکٹوں کا استعمال شروع کیا تھا جن کی بنیاد پر ٹیپو کی راکٹ ٹیکنالوجی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا بہن، یہ خود اعتراف کر رہے ہیں اپنی کتابوں کے اندر. ہمارے جو لبرلز ہیں وہ غور سے پڑھتے نہیں ہیں، ہماری قوم کو واقعی ڈیمورلائز کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. انگریز نے تو کھلے دل سے ٹیپو سلطان کی ایجاد کو علمی اور سائنسی احسان سے تشبیہ دی ہے. حلوسی بہشت ان کی 1948 میں وفات ہوئی. خون کی نالیوں کی بیماری دریافت کرتے ہیں یہ، جسے بہشت سنڈروم کہا جاتا ہے. بلوسی جو ہے 20 فروری 1899 کو استنبول میں پیدا ہوئے اور 8 مارچ 1948 کو فوت ہوئے. ترکی سے تعلق رکھنے والا یہ مسلمان ماہر امراض جلد ڈرماٹولوجسٹ تھا اور سب سے بڑا سائنسدان آج بھی گنا جاتا ہے. بلوسی نے خون کی نالیوں کی سوزش انفلمیشن آف بلڈ ویسلز کی ایک بیماری کو 1937 میں دریافت کیا، جسے اس کے نام پر ہی بہشت کی بیماری کہا جاتا ہے. اور 1924 میں اس نے ڈرماٹولوجی پر ترکی کا پہلا جریدہ ڈرماٹولوجی وچسرافٹ شائع کیا، جس میں اس نے آتشک اور دوسرے جلدی امراض کی مکمل تشخیص پر بیش بہا قیمتی معلومات اس میں درج کی، 100 کے قریب. اور آج کی سائنس اب تک 101 نہیں کر سکی، وہی 100 کے 100 ہی چل رہے ہیں ابھی تک ان کے نمبر. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سائنسدان ایک ہی وقت میں آتشک، تشخیص اور دیگر امراض جلد کے متعلق جان سکتے تھے اس علم کے حوالے سے. یہ کتاب آج تک، جیسے میں نے کہا، کہ آج بھی اس میدان میں بڑی اہم سمجھی جاتی ہے. اس سے کلینکل اینڈ پریکٹیکل سیفلیز ڈائگنوز اینڈ پیریڈماٹوسس کا نام دیا گیا ہے، اور اس کا بنیادی اور علمی آتشک تشخیص اور متعلقہ ڈرامٹس کہا جاتا ہے. اور آج بھی ہمارے جلدی امراض اس کو انسانیت کے لیے ایک گراں قدر تحفہ سمجھتے ہیں. یعنی کلینکل اینڈ پریکٹیکل سفلیز ڈائگنوسس اینڈ ریلیٹڈ ڈرماٹوسس کے نام سے یہ کتاب آج بھی مشہور ہے. پھر آئیے آگے. ایک ہندوستانی سب انسپیکٹر پری پارٹیشن سے پہلے عزیز الحق تھے، 20ویں صدی کے پہلے نصف میں فنگر پرنٹس کی کلاسیفیکیشن دریافت کرتے ہیں. یہ میں جدید سائنسی کی تو بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن اس کے انگریز آقا جو ایڈورڈ ہنری سے منسوب کر دیا جاتا ہے، اس مسلمان انسپیکٹر نے اس نظام کی ریاضیاتی بنیاد بھی فراہم کی، لیکن یورپ نے روایتی علمی چوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے انگریز سرپرست ایڈورڈ ہنری کے نام سے ہنری کلاسیفیکیشن سسٹم آف فنگر پرنٹس کا نام دے دیا. لیکن دیکھیے، خود یورپی سائنسدانوں نے اس چوری کا بھانڈا پھوڑ کر اس کو دوبارہ عزیز الحق کے نام سے موسوم کیا، اور اس کا عزیز الحق کو نہ صرف اس کو موجد قرار دیا بلکہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا، اور اپنی اس چوری کو تسلیم بھی کیا انہوں نے. اسی ایجاد نے بعض فرانسک سائنس کا باب بھی کھولا ہے جو آج کل چل رہا ہے ہمارے ہاں. پھر آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی محنت کی بدولت اسلامی دنیا کا پہلا ملک یعنی پاکستان یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے، اور بہت سستے داموں یہ فارمولہ بنتا ہے. 1983 میں پاکستان پہلے اسلامی ملک کی حیثیت سے خفیہ ایٹمی تجربے کرتا ہے، اور 1958 میں پاکستان اسلامی دنیا کے پہلے ایٹمی ملک کا اعزاز حاصل کرتا ہے. اور آج پاکستان ایٹمی میزائل ٹیکنالوجی میں دنیا میں ایک ممتاز درجہ حاصل کر چکا ہے. پھر ہم
پاکستانی معاشی سائنسدان مبو الحق صاحب کو کبھی نہیں بھول سکتے. ان کا فارمولہ SDI ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا پیمانہ جو انہوں نے پیش کیا، جس سے ممالک کی ترقی کی رفتار جانچنے کے لیے دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی کو پاکستان تو بدقسمتی سے استعمال نہ کر سکا، لیکن کوریا استعمال کر کے دنیا کے کسی اور کونے میں چلا گیا. پھر پاکستانی سائنسدان ہیں پروفیسر ڈاکٹر سلیم الزماں. میں چاہتا ہوں یہ غور سے یہ لبرل سن لیں یہ بات جو میں نام دے رہا ہوں اور ان کا ٹھنیور بتا رہا ہوں. ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی نیم کے پودے پر تحقیق کر کے 50 نئی ادویات میڈیسن دریافت کرتے ہیں. صدیقی نے دل کی یعنی کارڈیک ارتھرامس، یہ جو بقادہ دھڑکن کے علاج کے لیے ایک دوائی اینٹی ہارٹمک دریافت کی. اسے اس نے ایک پودے سے علیحدہ کیا جسے سائنس میں رولفیسر پنٹا کہا جاتا ہے. اس نے اسے اجمالین کا نام دیا. بعد میں صدیقی صاحب نے اس پودے سے دوسرے مرکبات میں مثلا اجمالین، اجملکھائن، ISO اجملین، نیو اجملین، سرپنٹائن جو ایسی ادویات دریافت کی جو آج مغرب میں بھی استعمال ہو رہی ہیں. ان میں سے کئی ادویات جو ہیں آج تک بہت سے امراض قلب اور دماغی امراض میں، مثلا یہ بروگاڈا سنڈروم جو اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یہ بڑا خطرناک مرض ہے دماغ کا، اس سے استعمال ہوتی ہیں. یعنی یہ وہ مرض ہے کہ جو کہ فوری طور پہ انسان کو برین کینسر کرتا ہے. یہ اس کا توڑ بنایا انہوں نے. ان انقلابی دریافتوں کی بنیاد پر صدیقی صاحب کو 1946 میں 1946 میں آرڈر آف دا برٹش امپائر کا ایوارڈ دیا گیا. بعد میں صدیقی صاحب نے نیم کے پودے کے مختلف حصوں میں مثلا پتے اور تنے سے کئی بے مثال جراثیم کچھ ادویات کی دریافت جاری رکھی جو آج دنیا میں بے شمار لاکھوں جو کسان ہیں وہ اپنی فصلوں میں اس کا چھڑکاؤ کرتے ہیں. صدیقی صاحب نے اپنے ساتھیوں، شاگردوں اور رفقا کی مدد کے علاوہ ذاتی طور پر 50 مرکبات دریافت کیے. جیسے میں نے کہا نا، کئی ابھی تک مختلف ادویات اور حیاتاتی سپرے کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، اور کروڑوں نہیں اربوں ڈالر کی فصلوں کا جو اس کی حفاظت کا ذمہ ہو رہا ہے. پھر آئیے میں ایک اور پاکستانی مسلمان کا ذکر کروں. صغیر اختر خان ان کا نام ہے. شوگر اور بلڈ پریشر پر اپنی مالیکیولی تحقیق کا بین الاقوامی انہوں نے ایوارڈ حاصل کیا. جو انہوں نے جو تحقیق کی اس کے اوپر جو ہے انٹرنیشنل ایوارڈ انہیں دیا گیا WHO کی طرف سے بھی. پھر ایک اور مسلمان ملائیشین آرتھوپیڈک سرجن ہے شیخ مصطفیٰ مظفر شکور ان کا نام ہے. اسپیس کرافٹ یعنی TM2 کے ذریعے خلا کا سفر کر کے وہاں 21 گھنٹے 14 منٹ تک قیام کر کے پہلے خلا نور اسپیس آزاد حاصل کیا انہوں نے. وہ پہلے آدمی جو اسپیس میں گئے. پھر انڈونیشیا کا صدر بہار الدین JB تھرمو ڈائنامکس اور ایرو ڈائنامکس پر تحقیقات کرتے ہیں جو JB میتھڈ، JB تھیورم اور JB فیکٹر کے نام سے استعمال کی جاتی ہیں اور دنیا میں معروف ہیں ان ناموں سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. پھر فضل الرحمان خان کا آپ کے سامنے ذکر ہوں. یہ 20ویں صدی کے عظیم ترین ماہر تعمیرات ثابت ہوتے ہیں. ان کی تحقیقات کی بنیاد پر دنیا کی بلند ترین عمارات جان ہینکوک سینٹر جو سب سے بڑا پہلا، پھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر، ویلز ٹاور اور برج خلیفہ تعمیر کی جاتی ہیں. میرا تو یہ شعبہ ہے اس لیے میں انہیں کیسے بول سکتا ہوں. انہیں تعمیرات کا آئنسٹائن کا لقب دیا گیا ہے. وہ تعمیرات کے پس منظر میں بنیادی شخصیت ہیں. اس سے بلند عمارات یعنی ہائی رائز کے ٹیوب نمونوں یعنی ٹیوبر ڈیزائن کا باوادم سمجھا جاتا ہے. خان نے 20ویں صدی کے آخری نصف میں کسی بھی آدمی سے زیادہ فلک بوس عمارات یا اسکائی اسکریپرز کی تعمیرات کی نشاط ثانیہ میں اہم کردار ادا کیا. اسے اسٹرکچرل انجینئرنگ کا آئنسٹائن بھی کہا جاتا ہے. اسے 20ویں صدی یعنی 1960 کے بعد سے اب تک تعمیر ہونے والی عمارات مثلا عالمی تجارتی مرکز ورلڈ ٹریڈ سینٹر، پیٹروناس ٹاور اور جنما بلڈنگ میں خان کے ٹیوبی نظام کو استعمال کیا گیا ہے. پھر آگے آئیے، فلسطینی نژاد امریکی مسلم سائنسدان ہیں منیر حسین نیفا. ان کی ذراتی یعنی پارٹیکل فزکس پر تحقیق الیکٹران مائکروسکوپ اور نینو ٹیکنالوجی کی ایجاد میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. یہ جو سیٹلائٹ کی تصاویر کی بنیاد زمین پر جو آتی ہیں انہیں کی دریافت ہے. پھر انہیں نے یہ دریافت کیا کہ جہاں آج کل کویت ملک بنا ہوا ہے اس کے نیچے ایک دریا تھا، دریائے کویت اس کا نام تھا. پھر پہلا عرب مسلمان سلطان بن سلیمان بن عبدالعزیز ال سعود، آپ کو یاد ہوگا یہ خلا میں جاتے ہیں.
اس کے بعد دوسرا عرب اور شامی مسلمان محمد احمد فارس اس نے خلا کا سفر کیا، اور خلا کے سفر کے بعد ان کی جو تحقیقات ہیں وہ آج ناسا اس میں فخر کر رہا ہے۔ پھر مصری نژاد امریکی سائنسدان ہے احمد زویل، وہ اپنی تحقیقات کی بنیاد پر کیمسٹری کی نئی شاخ فیمٹو کیمسٹری کی بنیاد رکھتے ہیں، جو آج بہت مشہور سائنس کی ایک برانچ ہے۔ پھر آئیے بنگلہ دیشی مسلم خاتون سائنسدان جو ہیں سلطانہ نورون بلیک، انہوں نے بلیک ہول سے پیدا ہونے والے اسپیکٹرم کی وضاحت کے لیے اپنا ریاضیاتی ماڈل پیش کیا انہوں نے، جسے آج دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آئرن یا لوہے کی ایٹمی خصوصیات پر تحقیق کی وجہ سے انہیں آئرن لیڈی بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے طبیعت دان، فزکس جو اسپیشلسٹ ہیں اور فلکیات دان، فلکیاتی مظاہر سے پیدا ہونے والے طیفوں یا اسپیکٹرم، مثلا جو کہکشاؤں کے مرکز کے قریب بلیک ہولز کی وجہ سے بنتے ہیں، اس کی انہوں نے تشریح کے لیے ان کا پیش کردہ ریاضیاتی ماڈل جو ہے اسے استعمال کیا گیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ان کے فارمولے سے مدد لی گئی ہے۔ پھر فاروق الباز مصری نژاد امریکن سائنٹسٹ ہے، جس نے چاند پر خلائی تحقیق کے لیے ناسا کی معاونت کی۔ یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، لیکن آج تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ چاند پر بھیجے گیا اپولو مشن کے چاند پر اترنے کی جگہ اور قمری مشاہدات اور تصویر کشی کے لیے خلا بازوں کی تربیت بھی انہوں نے کی۔ انہوں نے بتایا کہ چاند پہ کس جگہ پہ اترا جا سکتا ہے، کہاں جا کے لینڈ کرے گی آپ اس کی خلائی گاڑی جو ہے۔ پھر انہیں یہ شہادت پیش کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے کہ صحرا انسانی سرگرمیوں سے نہیں بلکہ موسمی تبدیلیوں سے وجود میں آتے ہیں۔ پھر آئیے مصطفیٰ سید، انہوں نے اسپیکٹروسکوپی کا اصول پیش کیا، جسے اس کے نام پر ہی السید رول کہا جاتا ہے۔ السید کے تحقیقی گروپ نے کئی نئے طریقے، مثلا میگنیٹو فوٹو سلیکشن، پیکو سکنڈرمان اسپیکٹروسکوپی اور مائکرو ویڈیوبل ریزوننس اسپیکٹروسکوپی انہوں نے ایجاد کی، سب چیزیں ایجاد کی۔ ان کی تجربہ گاہ کا بنیادی مقصد نایاب دھاتوں یا نوبل میڈل کے نینو پارٹیکلز کی طبی اور کیمیائی خصوصیت کا مطالعہ ہے، جس کے اوپر آج دنیا کی نئی جدید سائنس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ان کی تجربہ گاہ جو ہے کہ جو لیبارٹری ہے گولڈ نینوز ٹیکنالوجی کی ایجاد کی وجہ سے مشہور ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سید کے بیٹے جو ڈاکٹر ایوان سید ہیں، جو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ٹیومر سرجری کے پروفیسر ہیں اس وقت بھی، انہوں نے اپنے والد کی تحقیق کو کچھ جانوروں کے کینسر کے علاج کے لیے استعمال کیا اور بالآخر وہ کامیاب ہو گئے، اور آج ساری دنیا میں ان کا وہ علاج جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، اس پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ کتنا بڑا انسانیت کا محسن ہے وہ بھی۔ پھر سید ضیاء الرحمان سائنس کی ایک شاخ بہن انوائرمنٹل فارماکوویگیلنس، یہ ماحولیاتی دوا سازی کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ پھر اختر حمید خان پاکستانی جو ہیں سماجی سائنسدان، مائکرو کریڈٹ کے بانیوں میں سے ایک ہے، جنہیں ورلڈ بینک اور ایشیا بینک اور تمام جتنے بڑے بڑے عالمی بینک ہیں وہ ان کی خدمات حاصل کر چکے ہیں۔ محمد اوز اور مشہور ترک امریکی جراح جو امراض دل ہارٹ اسپیشلسٹ، ہارٹ سرجن کا، یعنی ہارٹ کارپس کا بانی اور چیئرمین انہیں کہا جاتا ہے، یعنی ہارٹ بائی پاس کا سب سے پہلا آپریشن مسلمان اس ترک نے کیا تھا۔ پھر محمد بن یونس فیبرومالیگا جیسی خطرناک بیماری پہ اولین تحقیق کرنے والے اس میں ایک ہے۔ یہ خطرناک ترین بیماری تھی جسے دیکھتے دیکھتے مجھے لگتی تھی چند دنوں کے اندر وہ آدمی چلا جاتا تھا۔ پھر یہ اچھوت کی بیماری جو دنیا آبادی کو آبادی کھا جاتی تھی، آج اس بیماری کا نام و نشان نہیں رہا، اور آج بھی جو ہے جو بچوں کو جو قطرے پلائے جاتے ہیں، چیزیں پلائی جاتی ہیں، وہ انہی کی ایجاد ہے۔ پھر شیخ مصدر شکور کا خلا میں طبی حیاتیات یا بایو میڈیکل تحقیق کے اولین سائنسدانوں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ناسا نے باقاعدہ طور پر ان کے نام سے ایک ہال منسوب کر رکھا ہے۔ آئیے پھر میں آپ کو پاکستان کے ایک مائناز سائنسدان سرور مبارک کی بات کر لوں آپ سے۔ یہ پاکستانی ایٹمی سائنسدان ہیں جنہوں نے گیما اسپیکٹروسکوپی اور لائن ایکسیلریٹرز پر اپنی نمایاں تجرباتی تحقیق پیش کی۔ اور پھر شاہ حسین بخاری جو متوازی اور تقسیم شدہ کمپیوٹنگ کا فیلڈ، یعنی فیلڈ آف پیرل انڈسٹری بیوٹی کمپیوٹنگ پر تحقیق کرنے والا نامور پاکستانی سائنسدان ہے۔
پھر سمیرہ موسیٰ شہید، اس کو کون بھول سکتا ہے بھلا؟ یہ عالم اسلام کی پہلی اور اولین خاتون ایٹمی سائنسدان، جسے امریکہ بلا کر قتل کر دیا گیا. ایک کتاب بھی ان کے اوپر شائع ہوئی اس کانسپریسی کے اوپر، جس میں ثابت کیا کہ ان کو امریکہ نے بلا کر قتل کیا. اس کی وجہ کہ انہوں نے تاریخی مساوات بنائی جو سستی دھاتوں مثلا تانبے کاپر کے ایٹموں کو توڑنے میں معاون تھی، اور انہیں خدشہ پیدا ہو گیا کہ اس سے ایک سستا نیوکلیائی بم بنایا جا سکتا تھا. پھر سمیرہ نے مختلف اسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے خود کو پیش کیا. پھر کیرن کرومیوف، پہلی انسانی خلائی پرواز، ووسٹوک 1 کا بنیادی معمار، یہ بھی مسلمان تھا، رشین. فاروق الباس، ناسا کا سائنسدان، جس میں نے آپ سے کہا کہ چاند پہ اتارے جانے خلائی منصوبے اپولو کے بنیادی سائنسدانوں میں سے ایک. اور ناسا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے فاروق الباس تو امریکہ چاند پہ نہیں جا سکتا تھا. صحیح. جی سر بھائی، اس کو پروگرام کو ہم یہیں روکتے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے ابھی نامور سائنٹسٹ اور بھی باقی ہیں، ان کا ذکر ہم اگلے پروگرام میں کرتے ہیں. ابھی تو دیجیے اجازت، اور اگلا سیگمنٹ ضرور دیکھیے گا.